नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लक सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन व नाज़रीन, रुजू इलल कुरान के सिलसिला में कुरान मजीद के 30 पारों के ख़ुलासा के हवाले से आज हम पारा नंबर 21 के मुंतखब मज़ामीन का तज़किरा करेंगे। 21वां पारा उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, इन अल्फाज से इसका आगाज़ हो रहा है और इन अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तिलावत कुरान के हवाले से, तिलावत किताब के हवाले से आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म इरशाद फरमाया, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, के किताब में से तिलावत कीजिए जो आप पे नाज़िल की गई, जो आप पे वही फरमाई गई। यहाँ से पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तिलावत कुरान व ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा अता फ़रमा रहे हैं और आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे में कुरान का पढ़ा जाना यकीनन कायनात के तमाम लहजों में कमाल लहजा और हसीन तरीन लहजा कि जिस पर लहन दाऊदी भी कुर्बान हो जाए, उस लहन को लहन मुहम्मदी कहा जाता है। और ये वो लहजा था आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से, आपके लहजा मुबारक से कुरान का तिलावत किया जाना, जिसको सुनने के लिए न सिर्फ इंसान जमा होते थे बल्कि जिन्नात भी कुरान पाक बज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत किया करते थे। इसका तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद भी है। व इस सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन यस्तमिऊनल कुरान, आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान की तिलावत किया करते थे तो जिन्नात के गुरोह जो है वो आपका कलाम सुना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे के अनवार से ख़ुद को मुनव्वर किया करते थे। तो इसका मतलब यह हुआ, यह लहजा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है कि जिसको सुनने के लिए इंसान भी आते थे, जिन्नात भी आया करते थे। उसके बाद अहले किताब से हिकमत भरे अंदाज में बात करने का हुक्म दिया गया है। ऐलान नबुव्वत से क़बल ज़ाहरी तौर पर लिखने और पढ़ने की जो शान है आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको ज़ाहिर न करने की हिकमत का ज़िक्र है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया कि अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अभी आपने नबूवत का इजहार नहीं फरमाया था, नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था, उससे कबल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमतन आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथ से लिखने और किसी किताब के पढ़ने के हवाले से आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा को हुक्म नहीं इरशाद फरमाया था। उसकी वजह क्या थी, ये बात याद रखें। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह जानते नहीं थे, इल्म नहीं रखते थे। अगर मामला इल्म का है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा के हवाले से हदीस मुबारका मौजूद है कि जब आलम अरवा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, तमाम रूहों से वादा लिया था, मिसाक लिया था, तो उस वक़्त भी रूह मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई थी अरवा की। आका अलैहिस्सलाम को फरमान है अना अव्वलु मन क़ाला बला, जिस रूह ने सबसे पहले बला कहा था वो रूह मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। तो जो ज़ात आलम अरवा के अंदर भी मुअल्लिम हो कुल अरवा की, तो उस ज़ात की इल्मियत का मुकाम फिर क्या होगा। फिर ऐसी ज़ात आलम अरवा में जिस ज़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान मुसद्दिक़ियत का टाइटल से नवाजा हो, मुसद्दिक़ुल लिमा माकुम, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी अम्बिया हैं हज़रत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, तमाम अम्बिया की जो नबूव्वत है उसकी तस्दीक आपने फरमानी है। शान मुसद्दिक़ियत आपको अता की गई है और तस्दीक करने के लिए याद रखिएगा 2 चीज़ों का होना लाजिम है। आप किसी की वेरिफिकेशन करते हैं तो वेरीफाई करने के लिए 2 चीज़ों का लाजिम होना शर्त है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक को इल्म कहते हैं और दूसरे को इख्तियार कहा जाता है। आप जिसकी तस्दीक करते हैं सबसे पहले तो उसके बारे में मुकम्मल इल्म होना चाहिए।
اگر علم نہیں ہے تو آپ تصدیق نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، علم تو ہوتا ہے کہ فلاں کون ہے، فلاں کا باپ دادا کون ہے، اور بڑا طویل علم ہوتا ہے اور اس کے بارے میں گہرائی کے ساتھ علم رکھتے ہیں، لیکن اختیار نہیں رکھتے۔ مثلا ایک دکان بنی ہے کسی کے گھر کے دروازے کے پاس، دکاندار جو ہے گھر کے افراد کو جانتا ہے، ان کے باپ دادا کا جانتا ہے، لیکن اگر کوئی ڈاکومنٹس اس نے گھر والے نے ویریفائی کروانے ہو تو دکاندار تو نہیں کر سکتا نا، علم تو رکھتا ہے مگر اختیار نہیں رکھتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کل انبیاء کا علم بھی دیا اور کل انبیاء کی تصدیق کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا وہ پیغمبر جو نبیوں کے بارے میں علم جانتے ہوں تو ان کے حوالے سے یہ تصور کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں معاملہ حکمت کا ہے، اور حکمت کیا تھی کہ کیوں اعلان نبوت سے قبل حضور علیہ السلام کو لکھنے کا یا یہ معاملات کیوں نہیں دیے گئے، تاکہ جب اعلان نبوت ہو اور قرآن پاک اترے اس وقت کوئی بدبخت یہ نہ کہہ سکے یہ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ تو انہوں نے خود سے سارا کچھ کیا ہوا ہے، کتاب پڑھتے بھی نہیں تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور لکھتے بھی نہیں تھے۔ یہ حکمت تھی، اور حکمت میں ایک راز ہوا کرتا ہے، وہ راز یہ ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے یہ جو کتاب ہے یہ تو خود انہوں نے لکھی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اور اترنے کے بعد پھر اللہ پاک نے واضح طور پہ پہلی وحی میں فرما دیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ وہ ذات جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم کے ساتھ علم سکھایا ہے، تب قلم کی بات ہوئی۔ تو حکمتاً پہلے یہ معاملات نہیں ہوئے تھے، اس کا راز تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو عذاب میں اجلت چاہتے ہیں اور ان کا انجام بیان کیا ہے۔ اہل ایمان کو وسعت اور حکم عبادت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حکم عبادت کا تصور پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ ذائقہ موت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو ایک کھیل تماشا ہے۔ مرزا اسد اللہ غالب کا ایک شعر یاد آ گیا یہاں پہ، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک اور شاعر کہتا ہے، آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دیے۔ ایک پنجابی شاعر کہتا ہے، ننگا پنڈا لے کے وندہ اس جہان نے اوندہ ہے، ایک کفن دی خاطر اینا لمبا پینڈا کرتا ہے۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے، قرآن مجید نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ روم جو ہے اس کا تذکرہ ہے، یہ ملک کے نام پہ صورت جو ہے نسبت ہے اس صورت کو، اس میں ایک پیشین گوئی کا تذکرہ ہے، الف لام میم غلبت الروم۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے روم کے غلبے کا ذکر کیا ہے، اور روم جو تھا جس پہ فارس نے 9 سال کے لیے غلبہ پا لیا تھا، اور 9 سال جو تھے وہ غلبہ تھا فارس کا، اہل فارس کا رومیوں پہ۔ روم میں چونکہ کرسچین تھے اور فارس میں آتش پرست تھے، تو مشرکین مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کو طعنہ دیا کرتے تھے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو طعنہ دیتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے جس طرح رومیوں پہ غلبہ پا لیا گیا اس طرح ہم نے تم پہ غلبہ پا لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم، اس کے بعد اللہ پاک نے رومیوں کے غلبے کا اعلان فرما دیا، اور جس دن رومیوں کو اللہ نے غلبہ دیا پھر 9 سال گزرنے کے بعد، وہ دن غزوہ بدر کا دن تھا۔ ادھر اللہ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا کیا، یعنی قلت کو کثرت میں غلبہ دیا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اہل روم کو غلبہ دیا، ٹھیک ہے؟ تو ادھر بھی قلت کو کثرت میں غلبہ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس مثال کے ذریعے یہاں بات فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظاہری اسباب کم ہوں تو اللہ کا فضل جو ہوتا ہے وہ معاون ہوا کرتا ہے، وہ مددگار ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد تخلیق کائنات کا ذکر ہے، مقصد اہل ایمان کیا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ ذکر و اذکار کا تصور قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی 2 تصور ہیں، تصور تحمید اور تصور تسبیح۔
سبحان میں تسبیح کا تصور ہوتا ہے اور الحمد میں تحمید کا تصور ہوتا ہے، اور یہ دونوں اذکار قرآن مجید میں یہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یہ دلوں کا اطمینان کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد معرفت الہی اور آیات الہی، یعنی صنعت کا ذکر ہے اور صانع کی شان بیان کی ہے۔ یہ یعنی صنعت کیا ہے؟ کائنات اللہ رب العزت کی صنعت ہے، اور بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دونوں شانوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی آیات میں سے نشانیوں میں سے بہت سی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ صانع کی وحدانیت اور اس کی اطاعت و فرما برداری کا تذکرہ ہے۔ منیبین کا ٹائٹل اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے یہاں بیان فرمایا ہے۔ پیغام اتحاد اور تفرقہ سے دوری کا حکم دیا گیا ہے۔ شرک باعث فساد ہے، اور وہ فساد ہے کہ جو نہ صرف انسان کو انفرادی طور پہ متاثر کرتا ہے بلکہ انسان کو معاشرتی طور پر بھی متاثر کرتا ہے۔ اس سے انسان کی ذات اور انسانیت متاثر ہوا کرتی ہے۔ شرک وہ ظلم عظیم ہے جس کو قرآن مجید نے بھی ظلم عظیم قرار دیا ہے، کہ جو انسان کی ذات کو بھی متاثر کرتا ہے اور انسان کے ماحول کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اہل ایمان کو صفات باری تعالیٰ سے آگاہی کا یہاں پہ ذکر ہے۔ دین قیم سے مراد دین فطرت ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ عقائد و نظریات کی پختگی کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنی صفات کے ذریعے سے اپنے بندوں کو عقائد و نظریات کی پختگی کا ارشاد فرمایا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان پر کامل ایمان رکھنے سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، نظریہ مضبوط ہوا کرتا ہے، اور ایمان کو بہار نصیب ہوتی ہے، قلوب کو تقویت نصیب ہوا کرتی ہے۔ مادی اور روحانی مثالوں کے ذریعے اہل حق کی تربیت کی گئی ہے اسی پارے کے اندر۔ پھر سورہ لقمان کا تذکرہ آتا ہے۔ سورہ روم اور لقمان کا یہ جو ساتھ ساتھ ہے، یقیناً قرآن مجید کا اگر آپ ربط دیکھیں تو ربط بین صورتوں کے درمیان جو ربط ہوتا ہے یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ سورہ روم اور لقمان کا جو ربط ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ سورہ روم میں عقیدہ توحید کو خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور سورہ لقمان میں عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اصلاح اعمال، اصلاح احوال، اخلاقیات، انسانی تربیت کے بہت سے گوشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کی واضح مثال سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں بہت سی چیز جو ہے، بہت سے زاویوں کو آپ نے، بہت سے گوشوں کو آپ نے جمع فرمایا ہے۔ دیکھیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اور یہ رکوع جو ہے تربیت اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ اگر کوئی والد چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹوں کی تربیت کروں تو یہ ایک اصول دے دیا گیا ہے اس سورہ لقمان کے اس رکوع کے اندر۔ ہمیں چاہیے ہمیں اپنی اولادوں کو اس نہج پہ ان کی تربیت کریں، اور اس اصول کے تحت ان کی تربیت کریں جو اصول یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ اب وہ جو آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں وہ کون سی نصیحتیں؟ لا تشرک باللہ، کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ باپ جو ہوتا ہے نا، بیٹے کی عقائد کا محافظ ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اور بھی مختلف گوشے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے تھے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اپنی ذات کو اور اپنے بچوں کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے دور رکھنا۔ پھر آپ دعا کرتے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنانا۔ تو اولاد کی تربیت میں ضروری بات یہ ہے کہ بابا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھے، اپنی مثال کے ساتھ دعا میں خود کو بھی شامل کرے، اپنے اولاد کو بھی شامل کرے، تاکہ پتہ چلے بیٹا جب سنتا ہے بابا کی دعا کو تو بیٹا محسوس تو کرتا ہے کہ بابا اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ہدایت، گو کہ وہ تو تعلیم ہوتی ہے۔ اگر نیک باپ ہے تو اولاد کو تعلیم دینے کے لیے وہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ اصل تو تربیت ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
یہاں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس کے دو پہلو ہیں، تربیت بھی ہے اور تعلیم بھی ہے۔ خود اپنے لیے دعا کرنا یہ تعلیم اولاد کے لیے، اور پھر اولاد کے لیے دعا کرنا یہ تربیت اولاد کا پہلو ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی بات ہو رہی تھی، پہلی آپ نے فرمایا، نصیحت فرمائی لا تشرک باللہ، اس کے بعد فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ، والدین کی حقوق کے بارے میں، احسان کے متعلق، اور پھر اس آیت میں بطور خاص پھر ماں کے حقوق کو مینشن کیا گیا ہے، یعنی 1 گنا ذکر والد کا کیا گیا، 3 گنا ذکر والدہ کا کیا گیا۔ دیکھیے نا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات بھی ہے، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، حضور مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے 3 بار فرمایا امک، پھر فرمایا امک، پھر فرمایا امک، چوتھی بار فرمایا ابوک۔ تو 3 بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس میں حکمت کیا تھی؟ اہل علم نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ماں 3 مشقتوں سے گزرتی ہے، اور یہ وہ مشقتیں ہیں جو ماں کا خاصہ ہے، جو ماں کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک مشقت ہے کہ بچے کو پیٹ میں رکھنا، ایک ہے جنم دینا، ایک ہے دودھ پلانا۔ ایک مشقت کو حملیت کہا جاتا ہے جب وہ بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، ایک مشقت کو وضعیت کہا جاتا ہے، وہ بچے کو جنم دیتی ہے، اور ایک مشقت کو مرضعیت کہا جاتا ہے جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو 3 مشقتوں سے ماں گزرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا 3 گنا ذکر زیادہ کیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اصول شریعت کا یہ ہے کہ جب حقوق کی بات آئے تو ماں پہلے ہے، جب آداب کی بات آئے تو والد پہلے ہے۔ اگر ماں اور باپ کی اکٹھی قبریں بنی ہوئی ہیں نا، ایک طرف ماں کی قبر ایک طرف باپ کی قبر ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے ادب کا تقاضا یہ کہ پہلے والد کی قبر پہ حاضری دی جائے، پھر والدہ کی قبر پہ حاضری دی جائے۔ بہرحال اس کے بعد شکر کے 2 پہلو ہیں، انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی اپنے بندوں کو فرمایا، تو شکر اللہ کا بھی ضروری ہے، شکر والدین کا بھی ضروری ہے، دونوں کا حکم ہے۔ اللہ کے شکر میں ثنا ہوتی ہے، اور والدین کے شکر میں والدین کے ساتھ وفا ہوتی ہے، اور والدین کی خاطر دعا کرتی ہے۔ اس کے بعد مشروط اطاعت کا ذکر ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ کا۔ یہاں جو بات قابل غور ہے کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں اور بیٹا جو ہے مسلمان ہے، مومن ہے، تو اب یہاں ادب میں کمی نہیں کرنی، خدمت میں کمی نہیں کرنی، لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کریں، کوشش کریں تمہیں اپنی طرف راغب کرنے کی، تو پھر شرک نہیں کرنا، شرک کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ خدمت میں کمی نہیں کرنی، لیکن معاملہ شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی فرما برداری نہیں کرنی۔ اس لیے دیکھیے نا، ماں باپ جو ہیں ان کا ادب ضروری ہے، خدمت ضروری ہے۔ ماں باپ کافر بھی ہوں پھر بھی اولاد کا حق ہے کہ اولاد نے ان کی خدمت کرنی ہے، پھر بھی اولاد کی جنت ان کے قدموں میں ہے۔ اب وہ جنت میں جائیں یا نہ جائیں، لیکن والد اولاد کو خدمت کی بنیاد پر اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ ان کی بے ادبی نہیں کرنی، ان کے ساتھ معاملہ جو ہے سختی کا نہیں کرنا۔ اس کے بعد دنیا کی بے وقتی کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، دنیا کی بے وقتی کا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا کے پیچھے مت بیٹے رہنا، دنیا کے پیچھے نہ لگنا۔ ہاں دنیا میں رہنا ہے معاملات کے لیے، اولاد کے حقوق کے لیے اور آگے معاملات چلانے کے لیے، لیکن دنیا کو دل میں نہیں رکھنا۔ دل جو ہے محبت الہی سے مزین ہونا چاہیے۔ دل سے دنیا نکال دو، خود دنیا سے نکلنا نہیں ہے، خود دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا کے معاملات ہیں، یہ نہیں کہ بندہ جنگلوں میں چلا جائے، نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جس طرح پنجابی کا ایک جملہ ہے، ہاتھ کارول تے دل یار ول، دل کی جو کیفیت ہے اس میں محبت الہی کا غلبہ ہو، اور ظاہری معاملات دنیا کے وہ کرنے ہیں، ان سے دور نہیں جانا، حقوق میں کمی نہیں کرنی، حقوق العباد کے اندر۔ اس کے بعد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنے کا اپنے بیٹے کو فرمایا، وامر بالمعروف، امر بالمعروف، اس کے بعد نہی عن المنکر کا فرمایا، ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ اخلاقیات کا سب درس دیا گیا ہے
کہ اب پیشانی کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہے، چہرے پہ تبسم ہونا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان کہ تبسم بھی صدقہ ہوا کرتا ہے، مسکراہٹ بھی صدقہ ہوتی ہے، محبت سے ملنا ہے، اپنے چہرے پہ سلوٹیں نہ ہو، اور اپنے چہرے پہ پیشانی پہ جو ہے نا عجیب طرح کی کیفیات نہ ہوں، بلکہ ہمیشہ پیشانی پہ آثار محبت ہوں، آثار الفت ہوں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، اپنی چال میں اعتدال رکھنا ہے، میان روی رکھنی ہے، وغضض من صوتک، اپنی آواز جو ہے نا اس کو پست رکھنا ہے۔ اللہ کی توحید کا پھر ذکر ہے، انعامات کا ذکر ہے، اس کی طرف سے جو ہوتے ہیں احسانات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد علوم خمسہ کا ذکر ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، علوم خمسہ حقیقی طور پر اس حوالے سے یہ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کی ذات کے پاس، اور اللہ کی عطا سے علوم خمسہ جو ہیں، مثلا قیامت کا علم ہے، اور اس کے بعد بارش برسنے کا علم ہے، ماں کے بطن میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا، یہ تمام علوم حقیقی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس۔ ہاں اللہ چاہے، اللہ کے اذن سے اللہ کے پیاروں کو بھی اللہ فیض عطا کرتا ہے، اور جو اللہ کے پیاروں کے پاس فیض ہوتا ہے وہ علم عطائی ہوتا ہے، وہ ذاتی نہیں ہوتا، ذاتی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ مثلا علم قیامت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ کی سواری آئے گی، اور اعلان ہوگا یا اہل معشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتیٰ تمر فاطمہ بنت محمد، فاطمہ کا گزر جب ہوگا اہل معشر گردنیں جھکا لیں گے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ آقا علیہ السلام کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں فلاں جگہ پہ ملوں گا، اپنی امت کو فرما دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ قیامت کے دن میری آل اور قرآن جو ہے اکٹھے حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے، قرآن بھی ہوگا، آل بھی ہوگی۔ بہت سی مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ وہ جو امام قرطبی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ وہ جو درود پاک کی پرچی والا معاملہ ہے، حالانکہ ابھی ہوا نہیں ہے، مگر حضور علیہ السلام نے انفارم کر دیا، اطلاع کر دی۔ اطلاع کیا فرمائی کہ قیامت کے دن جب ایک شخص کو فرشتے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سامنے آئیں گے، حضور علیہ السلام دوبارہ اس کی اعمال کا وزن کا حکم دیں گے، تو آپ اپنی جیب سے پرچی نکالیں گے، درود پاک کی اس پرچی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی دوزخ کو جنت میں بدل دے گا۔ یہ سارے معاملات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد بارش برسانا، حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ، حدیث بخاری ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، صحابہ کرام دعائیں کرتے، آ کے عرض کرتے تھے، حضور ہاتھ اٹھاتے دعا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ماں کے بطن میں کیا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وصال کے بعد اللہ نے ایک مثلا اس وقت آپ کی جو زوجہ تھی وہ آثار تھے کہ بچہ اور یا بچی کی ولادت ہونے والی ہے، تو آپ نے وصیت فرمائی، یعنی ایک بچی کی خبر اور دے دی۔ اس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ کا سسٹم تو نہیں تھا، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا حصہ بھی نکال کے دے دیا کہ وراثت میں اس کو حصہ بھی دینا ہے، تم نے پہلے ہی بتا دیا، خبر دے دی، اطلاع کر دی۔ اس کے بعد کل کیا ہوگا، آپ غزوہ بدر کے احوال کو پڑھیے گا کہ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کل یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور نے نشان لگائے تھے کہ کل یہاں پہ فلاں کافر کی لاش گرے گی، اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا تھا۔ یہ سارا فیضان اللہ نے محبوب کو دیا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیے کل کے حوالے سے کیا، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی طرف سفر فرما رہے تھے، مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو سراقہ جب پیچھے لگا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے اسے کیا فرمایا تھا، سراقہ تم میرے پیچھے لگا ہے، تو اپنے آپ کو غریب کہتا ہے کہ مجھے 100 اونٹ ملیں گے، غربت دور ہو جائے گی، میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ جب کسریٰ فتح ہوگا، اور کب وہ فتح ہوا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں کنگن جو تھے وہ سراقہ نے پہنے تھے۔ یہ ساری باتیں اذن الہی سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے محبوب جانتے ہیں، اللہ کے پیارے جانتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی یہ ساری باتیں، عیسیٰ علیہ السلام کے علوم کا بھی ذکر ہے، کون کھر چھپاتا تھا، کون کھاتا تھا، یہ ساری چیزیں وہ بتا دیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کا ذکر کیا، اس میں حکم مطلق
اور حاکم مطلق کا ذکر ہے۔ حاکم مطلق کی شان ہے، جو حاکم مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات، کتاب حکمت اور رسول حکمت، یعنی اللہ بھی حکیم مطلق ہے، اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے، اس کی حکمت کی شان، اور اس نے اپنی کتاب جو ہے اس کو بھی حکیم کی صفت عطا فرمائی ہے۔ پھر رسول کو بھی حکمت والا بنا دیا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ شان خدا بندی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یہ شان قرآن ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، آگے فرمایا کہ اللہ وہ نبی بھیج، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو ان کو کتاب اور حکمت سکھائے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وفات کا فعل اور اس کی نسبت بیان کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے، جان کو فوت کرتا ہے۔ یہاں یاد رکھیں قرآن مجید میں یہ جو فوت کرنے کی صفت ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے کہ اللہ بھی فوت فرماتا ہے، اور اس کی نسبت جو ہے وہ فرشتے کی طرف بھی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، یہاں نسبت اللہ کی طرف ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت، ادھر نسبت فرشتے کی طرف ہے۔ تو ایک اس کی شان ہے، وہ ذاتی طور پہ قدرت رکھتا ہے، اور فرشتے کو وہ اپنے اذن دیتا ہے، وہ عطائی طور پہ ہے۔ دنیا میں ایمان اور آخرت میں برکات کا ذکر ہے۔ دنیا میں محرومی ہے تو آخرت میں بھی محرومی ہے، اس کا ذکر ہے۔ مومن کے لیے فلاح اور کافر کے لیے سزا کا ذکر ہے۔ سورہ احزاب پھر شروع ہوتی ہے، آقا علیہ السلام اور ازواج مطہرات کی شان بیان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، تو ازواج کی شان بیان کی ہے۔ ازواج مطہرات کل مومنوں کی مائیں ہیں، یہ قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ غزوہ احزاب غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے، اور خندق وہ ہے جو حضرت سلمان فارسی کے مشاورت پہ خندق کھودی گئی۔ متبنہ جو بیٹے ہیں ان کا کام ہے کہ جو لے پالک بیٹے ہوتے ہیں، اڈاپٹڈ بچے جو ہوتے ہیں، ان پر کبھی بھی اڈاپٹ کرنے والا بندہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتا۔ یہ سورہ احزاب میں اس کے حکام ہے۔ اپنی ولدیت شو نہیں کر سکتا، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، یہ سورہ احزاب میں ذکر ہے۔ تو یہ مضامین تھے 21ویں پارے کے، اللہ قبول فرمائے۔